वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। सो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो हम सबको होती है कि हम जब फारिग होते हैं या हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं या फिर जब हमें रियलाइज़ होता है ये तो हम एकदम से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये एक नॉर्मल हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और जब उस नॉर्मल हद से ज़्यादा बढ़ती है तो फिर वहाँ से मसला शुरू होता है कि उन्हें ये भी लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे या ये एहसास ही नहीं होता कि वो इम्पल्सिव होके या तो एंग्जाइटी हो रही है तो खा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो खा रही है और फिर वज़न बढ़ रहा है या उससे जुड़े हुए और बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। ये सब कुछ मिलजुल कर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। सो आज हमने अपने यहाँ पे दो ऐसे एक्सपर्ट्स को दावत दिया है जो इस मसले से जुड़े हुए दो मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से हमारी रहनुमाई करेंगे। एक तो ये कि ये इमोशनल ईटिंग जिसे हम कहते हैं या गैर ज़रूरी तौर पर खाना, हर वक्त खाते रहना या हर चीज़ को खाने की जो एक ख्वाहिश होती है, ये क्यों पैदा होती है और फिर इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है। सबसे पहले हमारे साथ हैं कशफ हुसैन। कशफ जो है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ तलाल ज़ुबैर हैं। तलाल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तलाल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और खुशामदीद। तलाल से तो हमारे देखने वाले वाकिफ़ हैं, हम अक्सर मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कस करते रहते हैं। कशफ ने आज पहली दफ़ा हमें ज्वाइन किया है। सो कशफ, मैं चाहूँगी कि इस टॉपिक को एज़ न्यूट्रिशनिस्ट आप हमें बताएं कि ये मसला है क्या जिसे हम इमोशनल ईटिंग कहते हैं और ये क्यों पैदा होता है। अच्छा फरा, इमोशनल ईटिंग इज़ समथिंग जो कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है, इंक्लूडिंग मी। अब मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो एकदम से मेरे माइंड में आएगा यार आई शुड गो फॉर गोलगप्पा, मुझे इस टाइम गोलगप्पे की क्रेविंग हो रही है या मुझे चाट खाना चाहिए एक फ्रेश सा गर्मियों के लिहाज से। तो ये किसी को भी हो सकता है। सबसे पहले हमने इसका रीज़न जानना है कि क्या एक्चुअल में आपको भूख लगी हुई है या ये आपको एक इमोशनल क्रेविंग हो रही है। ठीक है, क्रेविंग हो रही है। सबसे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह कि हम आम तौर पर घरों में ये हमारी प्रैक्टिस होती है कि गुजरते गुजरते हमारा किचन में जाना हो जाता है, ना चाहते हुए भी। हम भूखे नहीं है लेकिन फिर भी हमने जाके फ्रिज खोल लिया। ठीक है, हमें सामने कुछ भी पड़ा हुआ मिला है और मेरी आदत है भूख नहीं भी लगी हुई तो क्या किया, यार ये पड़ा मज़े के, चलो गर्म करके ट्राई कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये भी एक आपकी इमोशनल ईटिंग के पैटर्न में आता है। तो ये हर एक के साथ होता है, रोज़मर्रा की बेसिस पे होता है। सबसे पहली चीज़ आपने ये नोटिस करनी है कि जो आपको भूख लगी है वो ग्रेजुअली है या सडन है। ठीक है, आपको भूख का एहसास काफ़ी टाइम से हो रहा है या एकदम से आपको आपके इमोशंस को ट्रिगर हुआ है या आपको एकदम से आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हुई है। तो सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये क्या एक्चुअल हंगर है, वाकई में आपको भूख लगी हुई है। इसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉपर भूख है उसका एहसास आपको आपके स्टमक से होता है। और इमोशनल ईटिंग इट कम्स इन योर माइंड। आपको दिमाग में ख्याल आता है यार मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ऐसे खाना चाहिए। तो इमोशनल ईटिंग आपको कभी कभार अपनी इमोशनल ईटिंग्स को या अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन आपको उसको हैबिट नहीं बनानी। ठीक है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, इफ़ यू आर हेल्दी पर्सन तो आपके लिए मसला नहीं बनता। लेकिन अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज़ से लड़ रहे हैं या आपको कोई बीमारी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, शुगर का मसला जिन लोगों के है या जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जिनको बहुत ज़्यादा मसला होता है, इस तरह के जो पेशेंट्स है या कोई एक बंदा है या पर्सन है जो कि बहुत ओबीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा जिस पे बहुत ज़्यादा मोटापा है और आपको पता है कि मोटापा जो है वो हर बीमारी की जड़ है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ अपने पैटर्न्स नोटिस करने चाहिए, क्या वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मसले क्रिएट करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब जैसे कशफ ने यहाँ पे वजाहत की कि एक वो भूख है जो कि आपके जिस्म की ज़रूरत है, आपने खाना खाना है। एक वो भूख है जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको इमोशनली जो है वहाँ पे अपने एक क्रेविंग हो रही है। अब इसका तलाल साहब, इसका नफसियाती सेहत से क्या ताल्लुक़ है और ये मतलब ये इमोशनल ट्रिगर जो है ये इसका क्या ताल्लुक़ होगा कि कोई बंदा किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा और ज़रूरी है कि बंदा ज़हनी तौर पे या नफसियाती तौर पे ठीक ना हो तो ही उसे इस तरह के ट्रिगर्स या फीलिंग्स होती हों। जी बिल्कुल। जब तक आप ज़हनी तौर पर ठीक नहीं होंगे तो आपकी जो डाइट है वो ठीक नहीं हो सकती। ये तो बात है। इमोशनल ईटिंग जो है बुनियादी तौर पर ये एक कोपिंग मैकेनिज़्म है। जब आप अपनी उदासियों को, अपनी बेचैनियों को, अपनी रिश्ते की तलखियों को, अपनी बचपन से जो आपको अंदर पहुंची हुई ठेस है, उसको, जो आपको अपने रिलेशनशिप से पहुंचा हुआ डैमेज है, उसको, अगर कोई आपका ट्रॉमा है उसको
یا پھر اگر آپ کی تھکاوٹ ہے بہت زیادہ، تو جب آپ ان سب چیزوں کو یا تو صحیح طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں یا پھر غلط طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں ڈفرینٹ، یعنی اسے ہم کہتے ہیں کہ مائل اڈاپٹیو بیہیویئر ہے، ایک ایسا رویہ ہے جو کہ آپ کسی چیز کو غلط طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا دماغ ہے یہ اس چیز کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ جو مزے کا سورس ہے وہ صحیح ڈائریکشن سے آ رہا ہے یا پھر غلط ڈائریکشن سے. اس کو ڈوپامین سے تعلق ہے، اس کو مزے سے تعلق ہے. اب اگر آپ کی جو ہے وہ کوئی ناچاکی ہو گئی کسی معاملے کے اوپر، آپ کا موڈ خراب ہے، ویسے ہی اگر آپ کا ہارمونل سائیکل ایسا ہے کہ آپ کا موڈ لو، تو اب جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو اندر کی جو پین ہے اس کو میں کیسے ریلیز کروں، اور آپ کے لیے سب سے جو گھر کے اندر موسٹ کنوینئنٹ ڈرگ ہے، ایکسیپٹیبل بھی ہے، تو وہ فوڈ ہوتا ہے. اور وہ ہم جو ہے کسی نہ کسی فارم کے اندر اب پراکسیمیٹی میں جو کچھ بھی ہے ثوابدید کے مطابق ہم جو ہے وہ اس کو کھا لیں گے. رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سوئیں، لیکن بلا وجہ آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ کو خیال آتا ہے کہ لو جی پزا آرڈر کر لیتے ہیں. تو جو ہی آپ پزے کا نام لیتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر نا ڈھیر سارا ڈوپامین فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے منہ میں جو ہے وہ پانی آتا ہے، رالے ٹپکتے ہیں، آپ کہتے ہیں واہ یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے، اور آپ پزا منگا کے کھا لیتے ہیں. تو اس وقتی طور پر وہ ہمارے اس موڈ کو، اس فیلنگ کو اچھا کر دیتا ہے، پلیزنٹ کر دیتا ہے، جیسے کہ تمام ڈرگس کرتا ہے. بٹ اٹ ہیز اے لانگ ٹرم کانسیکوینسز، اس کے پھر کچھ نتائج ہیں جو آپ کو آگے جا کے بھگتنے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے ہر ایک انسان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آنے والے مسئلوں کا جو حل ہے وہ کسی صحیح ڈائریکشن سے کر رہے ہیں یا پھر ہم کسی غلط طرف کر رہے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتاتے ہیں نا کہ وہ دو رستے دے دیے گئے ہیں، سیدھا رستہ چوز کرنا ہے یا غلط رستہ چوز کرنا ہے. تو اٹ از اے میل اڈیپٹیو کوپنگ میکانزم آف آر سائیکولوجیکل پین. ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو سائیکولوجیکلی کیسے ایڈریس کرنا ہے. لیکن کشف ایز نیوٹریشنسٹ آپ اس مسئلے کو کتنا دیکھتی ہیں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ از دس اے کامن ایشو؟ اور پھر جن لوگوں میں آپ دیکھتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو کیا تجویز کیا جانا چاہیے کہ ہاؤ دے شوڈ کوپ ود دس، اس پہ اوور کم کیسے کریں؟ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے مجھ سے فرح. بہت سارے ایسے پیشنٹس جو میرے پاس آ رہے ہیں، جیسے ابھی مسٹر طلال نے ایڈریس کیا ہے کہ آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ مینٹلی بھی اوکے نہیں ہیں، اور اگر آپ مینٹلی اوکے نہیں ہیں تو آپ فزیکلی بھی اوکے نہیں ہو سکتے ہیں. بہت سارے پیشنٹس میرے ساتھ آتے ہیں جن کو بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو ہماری سوسائٹی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے وزن کے مسائل ہوتے ہیں، ویٹ گین نہیں ہو رہا، ویٹ کم نہیں ہو رہا. تو ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا نا تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو پہلے فزیکلی ٹھیک کیا جائے یا مینٹلی ٹھیک کیا جائے. اوبیسٹی پہ بات کرتے ہیں. موٹاپا، لوگ میرے پاس زیادہ تر آتے ہیں، جیسے ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں تو لوگوں نے ایستھیٹیکلی نا بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں لوگوں کے لیے. مطلب ایک لڑکی ہے جس کو پراپر اپنا اچھا فگر چاہیے، لیکن اپنی ایموشنل ایٹنگ پہ وہ کیسے کنٹرول کرے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے. سب سے پہلے اس کو اوور کم آپ نے ایسے کرنا ہے، پراپر اگر آپ کوئی ڈائٹ فالو کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وین ایور یو اسٹارٹ ایٹنگ سم تھنگ، جیسے ابھی سر نے ایڈریس کیا کہ دماغ کو نہیں پتہ کہ یہ ہم کیا کھا رہے ہیں، بس اس نے ڈوپامین ریلیز کرنا، اس کو ڈوپامائن ملنا چاہیے، سمپل از دیٹ. جب بھی آپ کچھ کھانے لگیں، اور اسپیشلی اگر آپ اوبیسٹی سے ڈیل کر رہے ہیں یا آپ کسی بیماری سے آپ فائٹ کر رہے ہیں، صرف 5 منٹ لیں اور سوچیں کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے واقعی میں بھوک لگی ہے یا پھر ایموشنل ایٹنگ کی ایک کریونگ آئی ہے یا ارج پیدا ہوئی ہے. مگر اگر آپ کا ذہن کہہ رہی ہے نہیں واقعی لگی ہے، واقعی لگی ہے، because ذہن تو کہے گا. وی آر گڈ ایٹ ڈیلوژنز. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑے ماہر. ہم لوگوں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہیں، اور آج کل تو ہم نے خود کو بھی دھوکہ دینا شروع کر لیا. ٹھیک ہے، جسٹ ٹیک اے 5 منٹس اور دیکھیں. اچھا، ون مور تھنگ میں یہاں پہ ایڈریس کرنا چاہوں گی. جیسے آج کل گرمیوں کا سیزن ہے تو آپ نے ہائیڈریٹ رہنا ہے. جب آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جاتے ہیں نا تو وہ جو تھرسٹ کی فیلنگ ہے، جو آپ کو پیاس کی فیلنگ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو نا ایک ہنگر الرٹ دیتا رہتا ہے کہ یو آر ہنگری. تو اس کے لیے آپ نے ہائیڈریٹ رہنا ہے، اپنے پانی کی کمی نہیں ہونے دینی باڈی میں. ٹھیک ہے، ٹیک اے 5 منٹس اور آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یار کیا مجھے واقعی بھوک لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ فزیکلی کسی بیماری سے ڈیل کر رہے ہیں
ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے پتہ کرنا ہے, اور آپ کو آپ کا مائنڈ آنیسٹ آنسر دے گا. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کو بعد میں ٹھکرانا ہے یا ایکسیپٹ کرنا ہے, دیٹ از سم تھنگ از, وہ آپ کی آنیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے آنیسٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹیک اے گلاس آف واٹر. اور سیکنڈ سوال آپ نے خود سے کرنا ہے کہ کیا میں تھوڑی دیر بعد کھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر پھر بھی آپ کا مائنڈ کہتے ہیں نہیں ابھی کھانا ہے, جیسے کریونگز ہے نا, اسپیشلی موڈ سوئنگز میں, اور لڑکیوں کو یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. لڑکیوں کو موڈ سوئنگز زیادہ لڑکیاں ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے وہ ڈیل کرتی ہیں, لیکن مائنڈ ہمارا کہتا ہے نہیں ابھی کھانا ہے. تو اس کے لیے آپ واک کر لیں, جسٹ میک اے کال ٹو اینی فرینڈ جس سے آپ کو بات کرنے میں اچھا لگتا ہے. تو 5 منٹ جرنلنگ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ ڈاؤن یور ایموشنز. ایموشنل ایٹنگ آتی ہے آپ کے ایموشنز کے ساتھ, آپ کی اسٹریس کے ساتھ, آپ کی انزائٹی کے ساتھ, اور بہت سارے ایٹنگ ڈس آرڈر ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پرفیکٹلی گرامیٹیکلی کہ آپ کو لکھنے نہیں آتا. نو, جسٹ رائٹ وٹ ایور کمز ان یور مائنڈ. اردو میں لکھنا ہے, انگلش میں لکھنا ہے, جو کچھ آپ کے دماغ میں آ رہا ہے. آپ اس کو, یہ نہیں ہے کہ آپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے لکھیں, نہیں, جسٹ رائٹ فار 1 or 2 minutes. تو اس چیز کو آپ ایسے اوور کم کر سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ کو لگے کہ یہ 2-3 چیزیں فالو کرنے کے بعد آپ کا وہ جو ایک دم سے آپ کو کریونگ ہو رہی تھی آپ نے وہ کنٹرول کر لیا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ ایموشنل ایٹنگ تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کو پراپر یہاں ہمارا اسٹمک کیا ہے نا, یہاں سے اگر آپ کو فیل آ رہا ہے تو پھر اٹ مینس کہ آپ کو واقعی بھوک لگی ہوئی اور وہ آپ کے باڈی کی نیڈ ہے, پھر آپ کھا لیں. کبھی کبھار آپ کھائیں, لیکن ڈیلی بیسس پہ اس کو آپ ہیبٹ نہ بنائیں اپنی. رائٹ. اچھا, اب یہی سوال جو ہے جو کشف نے ابھی کہے اور میں نے کشف کو کہا بھی, بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ واقعی ڈو آئی وانٹ ٹو ایٹ دس, تو بڑی اسٹرانگ اندر سے جواب آتا ہے یس وائی ناٹ. تو وہ اب آپ کیا کریں کہ اگر آپ ایک سمپل ریزننگ سے اپنے آپ کو قائل کر سکیں تو آپ کریں ہی نہ. ہوتا یہی پرابلم یہیں پہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا دل یا من یا جو کچھ بھی آپ اسے کہیں وہ اس وقت ریزننگ سے بیونڈ جا چکا ہوتا ہے. سو یہ جیسے کشف کہہ رہی ہیں کہ آپ سمپل کویشچن اپنے آپ سے ہی کریں اور ہولڈ کر لیں. اگر آپ یہ کر لیں تو بہت اچھا ہے. واٹ اف یو ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ, آپ کے اندر سے یعنی آپ کو نہیں صحیح پتہ چل رہا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, تو کیا ہیلپ ملے گی ہمیں سائیکولوجیکلی, ہاؤ ٹو بیکم اسٹرانگ کہ ہم اس پہ قابو پا سکیں. دیکھیے سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہم تب ہوتے ہیں جب ہم وقت سے پہلے فیصلے کر لیتے ہیں کہ ان مومنٹس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی جب شیر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر جو کرے گا شیر ہی کرے گا, پھر ہم کیا کریں گے. جیسے کوئی بندہ اگر سگریٹ پیتا ہے تو وہ جب سگریٹ جو ہے جب اس کے جیب سے نکل کے منہ میں لگ کے لائٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو لگ چکا ہے, اب تو پینا ہے, اب تو یعنی کہ یہ لگ چکا. اسی طریقے سے جو بندہ جو ہے وہ ایموشنل ایٹنگ کی طرف ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کان میں سیل فون لگا ہے یا وہ موبائل کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جاتے جاتے فریج کھولے گا, وہ ایون سامنے جو بھی مطلب وہ اس کے اوپر سوچے گا نہیں, وہ اس کے اوپر 1 منٹ نہیں لے گا اور وہ اس کی طرف جو ہے وہ جانا اس کو بہت مشکل لگے گا. تو یہ جو فیصلہ ہے کہ آپ نے کسی ایک دن اگر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ آپ ایموشنل ایٹنگ کا شکار ہیں, تو پھر یہ جو فیصلہ ہے کہ آپ نے پورے دن میں کھانا کیا ہے, کب اور کیسے کھانا ہے, یہ آپ کو پہلے طے کرنا پڑے گا. یہ آپ بعد میں نہیں طے کر سکتے یا اس مومنٹ پہ آپ نہیں طے کر سکتے. اور کھانا آپ نے صرف تب ہے جب کھانے کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے, اور کسی بھی قسم کے یہ جو فالس الارم ہمارے جو ہے وہ اسٹمک سے یا ہمارے برین سے ہمیں آ رہے ہوتے ہیں ٹائمز کہ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے اور ہم کھانے کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں دکھ لگا ہوا ہے اور ہم کھانے کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں رونا بھی آ رہا ہے اور ہم کھانے کی طرف جا رہے ہیں, ہم مووی دیکھ رہے ہیں اور ہم کھانے کی طرف جا رہے ہیں. تو اب یہ جو فیصلہ ہے کہ جو 2 مزے کے کام ہیں نا وہ اکٹھے نہیں کرتے. یعنی کھانا اٹ سیلف ایک بہت مزیدار کام ہے اور مووی دیکھنا بھی ایک مزیدار کام ہے. تو اب آپ نے ٹی وی دیکھنے کو اور کھانا کھانے کو نتھی نہیں کرنا, ان کو آپ علیحدہ علیحدہ کرے. اور جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ سینماز کے اندر سب سے زیادہ کیا کھایا جاتا ہے, جی جنک فوڈ, پاپ کارن, اور بہت بڑی تعداد, اور بھی بہت ساری اور آپ کو رونا آ رہا ہے, سین دیکھ رہے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ پاپ کارن کھائی جا رہے ہیں اور آپ کو وہ. سو آپ نے یہ جو فیصلہ ہے یہ آپ نے پہلے کرنا ہے کہ آپ نے ہر روز کھانا کیا ہے. لیکن اگر آپ ڈیپ روٹ دیکھیں نا ایموشنل ایٹنگ کی, تو اس کے اندر کچھ ایسے مائکرو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایک ایسی, کیونکہ اٹ از اے میکرو ایڈکشن, یہ تھوڑی بڑی ایڈکشن ہے کہ آپ ایموشنل ایٹنگ میں چلے گئے ہیں. اس کے نیچے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ایڈکشنز بھی ہوتی ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری وہ دنیا کو ہم ڈیل کیسے کرتے ہیں. جیسے 6 یہ چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ کہ اگر آپ مومنٹس کے اندر چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں نہ کہ آپ فیس کرنے کے لیے تیار ہوں,
تو چانسز ہیں کہ آپ ایموشنل ایٹنگ کی طرف جائیں گے. اگر آپ کو رومینیشن کا مسئلہ ہے کہ آپ بار بار منفی سوچوں کو ایک سرکولر وے میں سوچتے رہتے ہیں اور 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور آپ منفی سوچوں میں ہیں, رات کو آپ سونا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ منفی سوچوں میں ہیں, تو اب آپ کا اتنا تنگ آ گیا ہم سوچوں سے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جائے, تو آپ کھانے کو ایک سورس بنائیں گے تاکہ اتنا اندر انسولین رش ہونا کہ میں پھر وہ بیسیکلی آپ نیند نہیں آتی ہو بلکہ آپ کھا کے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے ایموشنل ماسکنگ ہے, شیم ہے ایک بہت بڑا فیکٹر. اگر ہماری جو ہے وہ شیم بیس پرسنالٹی, ویسے تو ہماری انفارچونیٹلی شیم بیس سوسائٹی ہے اور ہمارے ہاں اگر کوئی عورت کو 3 سال ہو جائیں شادی کو اور وہ فیملی وے میں نہ ہو تو اس کو تو زندگی اس کی مشکل ہو جاتی ہے, یعنی ہم بڑی شیم انڈیوس کرتے ہیں نا. تو اگر ہم ایز اے چائلڈ جو ہے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ شیم ہے, ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتے, ہماری عزت نفس کم ہے, اور ہمیں اگر کوئی بری بات کہہ بھی دے گا اور ہم اپنا اس کو جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم جا کے شاید کچھ کھانا چاہیں, ہم ایموشنلی ماسک کر لیں گے اس وقت کہ جو وہ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے, اور لیکن پھر بعد میں جا کے جو ہے فوڈ کو ایز اے سبسٹنس یوز کر لیں گے کیونکہ وہ ہماری پراکسیمیٹی میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم جب ہمارے بہت پیک پہ ایموشنز ہوتے ہیں, جب ہمیں بہت رونا آ رہا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی بہت دکھ لگا ہوتا ہے یا ہم کسی انہیلڈ, ہمیں بچپن میں کسی نے بہت مارا تھا, ہمارے ساتھ بہت غصہ کیا تھا اور ہم سے اب ڈیل نہیں کیا جا رہا, اس کو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے, ہمیں جب بھی اس کی یاد آتی ہے تو ہم ایسی ایموشنل پین میں چلے جاتے ہیں کہ ہم پھر کھانے کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے اندر ان بلڈ ریج ہوتی ہے, ریج ہوتا ہے کہ بہت لمبے عرصے کا غصہ, اور جب وہ غصے کا کہیں اظہار کر دیتے ہیں اس کے بعد جو گلٹ اور جو پین ان کے اندر آتا ہے تو وہ اس کو بھی کھانے سے جو ہے وہ کور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی میں کبھی اچھا نہیں ہوگا, جنرلی چیزیں جو ہیں کبھی ان کے حق میں اچھی نہیں ہوں گی, اور پھر وہ تھوڑے ڈپریس سے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ پھر اس زندگی کا کیا فائدہ ہے, چلو کچھ کھا ہی لوں تاکہ, کیونکہ دیٹ از اے کائنڈ آف کوپنگ میکینزم کہ آپ کو ہر مسئلے کا ایک ہی حل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا کھاتے ہیں, اس سے آپ کو وقتی طور پر اچھا فیل ہوتا ہے, مسئلے آپ وہیں برش آن دا کارپیٹ کرتے ہیں اور پھر وہی مسئلے جب بڑے بن کے آتے ہیں پھر آپ زیادہ اور زیادہ یہ کھاتے ہیں. کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں ساری چیزیں؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہیں, کیسے؟ یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اپنی ایموشنل ایٹنگ کو ٹھیک کر سکیں. آپ کو ایموشنل ریگولیشن سیکھنی پڑتی ہے, یعنی اپنے جذبات کا صحیح طریقے سے اظہار کرنا سیکھنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی ہیلدی باؤنڈریز لوگوں کے ساتھ سیٹ کرنی پڑتی ہیں, اپنے بارے میں آپ کو اچھا فیل کرنا سیکھنا پڑتا ہے. آپ کو اگر کسی فرض کریں کہ اگر جو یعنی 4-5 تو ایسی بیسک چیزیں ہیں جو کوئی بھی کر سکتا ہے. یعنی پہلے نمبر پہ کہ آپ اگر آپ کا جو اپنی نیند ہے اس کو آپ 8 سے 9 گھنٹے پورا رکھیں گے تو آپ ایموشنل ایٹنگ کی طرف نہیں جائیں گے. آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے نا اور آپ کو تھکاوٹ بھی ہوئی ہے تو اس دن کی آپ کی ڈائٹ کوئی بہت اچھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہم نیچرلی اس دن اپنی ڈائٹ کو خراب کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ واک اور ایکسرسائز ریگولرلی نہیں کرتے, کیونکہ وہ جو ہمیں ریلیف دیتا ہے, ہمیں سینس آف اچیومنٹ دیتا ہے, ہماری جو جسمانی اور ذہنی تکلیفیں ہیں ان کو مٹاتی ہے واک اینڈ ایکسرسائز, تو اس سے ہمیں ایک بہت چنک جو ہے ریلیف کا ملتا ہے, تو ہم ایموشنل ایٹنگ سے بچ جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو ہائیڈریشن والی بات جو ہے مس کشف فرما رہی تھیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ اس کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ ایک پلانڈ چیز ہے, زندگی کا ایک بہت ہی پلانڈ کام ہے کہ آپ نے ہر روز کھانا کیا ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کی جو تمام تر فوائد ہیں اس نیوٹریشن کے وہ آپ کو پورے ملیں. آپ ایک بیلنس ڈائٹ کھا رہے ہوں, اگر آپ جو ہے اس میں میگنیشیم کتنا ہے, اس میں کیلشیم کتنا ہے, اس میں آئرن کتنا ہے, تاکہ آپ کے اندر جو بھی ڈیفیشنسیز ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں. آپ ایسے سیڈز کا استعمال کر رہے ہوں جو کہ آپ کے موڈ کو بہت ایلیویٹ کرتا ہے, ایز این اینٹی ڈپریسنٹ کام کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے مزے کے نیوٹریشن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں کہ آپ صحیح طریقے سے اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپس کو بہترین رکھتے ہیں, چاہے آپ اپنے کام کی جگہ پر ہیں, چاہے آپ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, چاہے آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, چاہے آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ہیں, تو آپ اپنے ریلیشن شپس کو بہت اچھے رکھتے ہیں. اور سائنس بتاتی ہے کہ جب آپ ان 4-5 چیزوں کے اوپر ہر روز بہترین طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی ول پاور ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو
اچھے طریقے سے اس کا اظہار کر سکتے ہیں اور میل اڈیپٹیو بیہیویئرز میں نہیں جاتے. جی کشف آپ ایگری کرتی ہیں کہ صرف سائیکولوجیکل ایریا پہ کام کرنے سے آپ اپنے ڈائٹ کے ایشوز جو ہیں ان پہ اوور کم کر لیں گے جن طرف اشارہ کیا ہے ابھی طلال صاحب نے, یا دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ؟ نہیں, ایبسلیوٹلی اپنے سائیکولوجیکل ایشوز کو آپ ریزالو کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سائیکولوجیکل ایشوز پہ کام کر رہے ہیں, ریلیشن شپ ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ آل دا ٹائم پر کھا رہے ہیں, پلان آپ نے کیا ہوا ہے لیکن آپ صرف جنک فوڈ کھا رہے ہیں. اف یو آر سائیکولوجیکلی ہیلدی پرسن لیکن 4 مہینے تک اگر آپ کنٹینیوسلی صرف جنکس کھائیں گے تو اس چیز سے آپ کو اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایز آئی ایڈریس شو کے اسٹارٹ میں کہ فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ہیلتھ یہ انٹر لنکڈ ہے. یس, ہینڈ ان ہینڈ ہے, سمپل از دیٹ. تو آپ نے اپنی ایموشنل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ پر بھی آپ نے اس کو پراپرلی ٹریک کرنا ہے. مسٹر طلال نے ایک بات ایڈریس کی, دیٹ واز ریئلی گڈ, کہ آپ نے پورے دن میں کیا کھانا ہے یہ پلانڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ٹو بی ریئلی آنیسٹ فرا, ہر کوئی نیوٹریشنسٹ افورڈ نہیں کر سکتا, ڈائٹیشین افورڈ نہیں کر سکتا. سمپل از دیٹ, دن میں ہمارے 3 میجر میلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از بریک فاسٹ, لنچ اینڈ ڈنر. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک برنچ ہوتا ہے جو بریک فاسٹ اور لنچ میں آتا ہے, اور اس کے بعد ہمارا ایک ٹی ٹائم ہوتا ہے جو لنچ اور ڈنر کے درمیان آتا ہے. جسٹ میک شیور وٹ یو آر ایٹنگ وہ ہر ٹائم جنک نہیں ہونا چاہیے, آئلی نہیں ہونا چاہیے, باہر کا نہیں ہونا چاہیے. آپ یقیناً اپنی کریونگس پوری کریں. آپ کو بھی کوئی کریونگ ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جنک ہی ہو رہی ہے, سموسے کھانے ہیں, چاٹ کھانے ہیں, جسٹ گو فار اے فروٹ آپشن. آپ اپنے گھر میں یقیناً فریج کھولیں لیکن آپ فروٹ کھا لیں, آپ ہیلدی فریش جوس لے لیں. ٹھیک ہے, کریونگس آپ ایسے بھی پوری کر سکتے ہیں. اینڈ ون مور تھنگ, ہمارے پاس واقعی جیسے انہوں نے پھر مینشن ایڈریس کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نا بہت سارے آپشنز رکھے ہیں. ہمارے پاس 5 فوڈ میجر گروپس ہیں جس میں سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں. دیٹ از فروٹس, ویجیٹیبلس, ڈیری پروڈکٹس, میٹ اینڈ اس کے علاوہ ہول گرینس. ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہم انہی فوڈ گروپس میں سے ہی کھاتے ہیں, تو ہمارے پاس بہت سارے آلٹرنیٹیوس ہیں. ٹھیک ہے, اسی میں سے ہم نے کھانا ہے. بیلنس تھوڑا سا اپنی زندگی میں تھوڑا سا آپ بیلنس لائیں اپنی ڈائٹ کو لے کے. ایک میل میں پورے 5 فوڈ میجر گروپس کو کور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن دن میں ہم یہ چیز پوری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے دن میں ایک ٹائم پہ اپنی میل میں گوشت بھی ایڈ کرنا ہے, ہم نے دہی دودھ کا بھی استعمال کرنا ہے, ہم نے فروٹس بھی یوز کرنے ہیں. سیزن کے لحاظ سے جو بھی فروٹ آیا اس کو آپ کنزیوم کریں, لیکن ون مور تھنگ, آپ نے اپنی ہیلتھ کنڈیشنز کو دیکھ کے کرنا ہے. اگر تو آپ ایک ہیلدی پرسن ہے تو یہ سب چیزیں آپ فالو اپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی کرونک ڈیزیز ہے, تو اس کے لحاظ سے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے پھر آپ نے اپنی پراپر ڈائٹ پلان کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کھانے میں ایک دال کا پورشن بھی ایڈ کریں. ٹھیک ہے, ایک آپ ہول گرینز میں آپ روٹی کا استعمال بھی کریں. اور ون مور تھنگ, جیسے اکثر ہمیں نا کاربوہائیڈریٹس کی کریونگ ہوتی ہے, میٹھے کی, شوگر کی, تو چینی کا استعمال نہ کریں. چینی جو ہے وہ سلو پوائزن ہے. اس کے آلٹرنیٹیو میں آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں, آپ شکر کا استعمال کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو آپ ڈالیں. ہمیں جب تک, میں اگر اپنی بات بھی کروں بینگ اے نیوٹریشنسٹ, ایک ٹائم پہ نا دن میں میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے. چائے میں 2 چمچ چینی ڈال کے جب تک گھول کے نہ پیے سکون نہیں آتا. تو اس چیز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ کو بھی آپ بھی یہاں بیٹھی ہوتی ہوں گی, اکثر شوز کر کے آپ تھک جاتی ہوں گی, تو لائک مائنڈ فریش ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کرنا ہے اس کے لیے, آپ ایک دم سے آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے. ایک دم سے آپ چھوڑیں گے تو آپ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ساتھ خراب کر رہے ہیں, آپ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ خراب کر رہے ہیں. آپ چینی کی جگہ شکر پر آ جائیں. ٹھیک ہے, شکر پسند نہیں آ رہی, جہاں آپ 2 چمچ چینی لے رہے ہیں اس کو آپ کم کر 1 پر آئیں. ایک دم مت چھوڑیں, آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے, پہلے یہاں سے یہاں آئیں, پھر یہاں آئیں, کیونکہ آپ ایک دم سے پہلی سیڑھی سے بھی اوپر سیڑھی پہ نہیں جا سکتے, اور اوپر سیڑھی سے بھی سب سے آخری سیڑھی پر نہیں آ سکتے. آپ کو بیچ کا راستہ کور کرنا ہے. شارٹ کٹ لیں گے تو پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. تو اس کو آپ نے ود دا پیسج آف ٹائم, یقیناً جب ہمیں ڈوپامین چاہیے ہوتا ہے نا, تب ہمیں کچھ غلط, کچھ صحیح نہیں لگتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا تو اس کا استعمال بھی کرنا ہے, کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھیں کھانے پینے کے معاملے میں. تو تھوڑا سا سوچیں,
दिमाग है सोचने के लिए. जो लोग आपके पास आते हैं और आपको लगता है कि वो इमोशनल ईटिंग का शिकार हैं, आपको वो कौन सी पर्सनालिटी टाइप में फॉल करते लगते हैं? आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, बहुत हसास तबीयत लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि ज़रा आउटगोइंग होते हैं और कोई बहुत इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं? कुछ पर्सनालिटी टाइप्स में क्या कॉमन है ये इशू, या ये ओवरऑल हर तरह के इंसान में, हर तरह के बैकग्राउंड्स में पाया जाता है ये मसला? हर तरह के बैकग्राउंड में पाया जाता है. ये चीज़ स्टार्ट होती है ओवर थिंकिंग से. जब एक बंदा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ओवर थिंकर के साथ ये सारे मसले होते हैं. क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है, लाइक अभी मैं यहाँ बैठी हूँ मैं और आप बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में भी पीछे 100 मसाइल चल रहे होंगे. शो के बाद ये करना है, इसके बाद इस शो की तैयारी करनी है. कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में चल रही होती हैं. ठीक है, तो थिंकिंग प्रोसेस हम नहीं रोक सकते, लेकिन जहाँ पर आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, जहाँ पर आप हार्मफुल इफेक्ट सोच रहे हैं, जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा उसके साथ ताल्लुक़ ख़राब है, मैंने बदतमीज़ी कर ली, उसके बाद आपको गिल्ट होने लग जाता है. तो उसके साथ गिल्ट के बजाय अगर आपने कुछ कर दिया है तो आप सोचें कि आप वो चीज़ कैसे ठीक करेंगे, आप अपना ताल्लुक़ कैसे ठीक करेंगे. अगर आपने गलती की है तो आई विल से गो से सॉरी. ठीक है, माफ़ी मांग लेने से या सामने वाले को राज़ी कर लेने से आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, अलबत्ता आपके दिल को सुकून आ जाएगा. सामने वाले के साथ आपका ताल्लुक कैसे ख़राब होता है? जब आप सॉरी नहीं करते, अगर आपने गलत किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप कहते हो नहीं मैंने तो ठीक किया है, मैं क्यों जाके सॉरी बोलूँ. सामने वाला आपके अपने दिल में आपके लिए ग्रजेस रख लेता है. तो छोटी सी ज़िंदगी है, हंस खेल के गुजारें, माफ़ी मांग लें, कुछ नहीं होता. इससे आप क्या करेंगे, आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर साथ साथ आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर और अपनी डाइट पर भी फोकस करेंगे तो चीज़ें ठीक होती जाएंगी. लेकिन वन मोर थिंग, ये नहीं है कि आज करना स्टार्ट करें और सुबह उठे और आप बोले मैंने तो ये सब किया, मैंने सोचा, मैंने ये खाया, ठीक क्यों नहीं हो रहा. अरे कशिफ, अभी आपने बहुत अच्छा एक जिक्र किया कि आप रिप्लेस कर दें अनहेल्दी डाइट की जो भी क्रेविंग्स हैं, आपको फूड क्रेविंग्स हैं, उनको आप हेल्दी क्रेविंग्स के साथ तब्दील कर दें. प्रॉब्लम यही है कि अनहेल्दी चीज़ें सारी बड़ी मज़ेदार होती हैं और जो हेल्दी चीज़ें हैं दे आर नॉट दैट टेस्टी. तो अब जिन लोगों को एक मज़े का चस्का हो, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं डोपामिन स्टार्ट तो हमारी टेस्ट बर्ड से ही होती है ना, कि अगर हमें वो एक चीज़ टेस्ट ही नहीं उस तरह से अपील कर रहा, देन हाउ कैन वी. इन जंक फूड्स के अंदर इस किस्म के सॉल्ट डले होते हैं जो हमारे टेस्ट बर्ड्स को इतना बड़ा कर देता है कि हमारा दिल चाहता है कि फिर वो हम सारा हड़प कर जाएं, सारा खा जाएं. आई विल नॉट मेंशन द ब्रांड. यहाँ पर एक बहुत फेमस ब्रांड है जिन्होंने अपने फूड में एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला हुआ है कि आप अगर उनसे सिर्फ इंग्रेडिएंट बाय करते हैं और वो खाते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बाइट हमारे हाथ में कुछ भी आता है हम वेट नहीं करते, हम फ़ौरन से टेस्ट करते हैं. 1 से 2 बाइट्स के बाद वहीं खड़े खड़े बिल पे करने से पहले आप बोलेंगे सर प्लीज़ एक साथ ड्रिंक कर देना. तो वो कुछ इंग्रेडिएंट, कुछ सॉल्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन हुई हुई होती हैं कि साथ हमें फिर सॉल्ट के साथ साथ हमें शुगर भी चाहिए होती है. तो ये चीज़ वाकई बहुत ठीक बात कही है मिस्टर अब तलाल इस साहब मसले ने. का क्या करें कि हमें वो क्रेविंग तो टेस्ट की हो रही है, हम उसे रिप्लेस कर देंगे किसी और चीज़ में, अगर हमारी बॉडी और जहन कहता है मज़ा तो नहीं आया, नो गुड. अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी फरा. पहले लोगों को शुगर, डायबिटीज़ होता था 40+. जी. इस चीज़ से कि अपने कुछ थोड़े से ज़बान के मज़े के लिए ये बीमारी अब 20s में स्टार्ट होना. देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़. ठीक है, टाइप 1 है और एक टाइप 2 है. टाइप 1 जो है वो जब बच्चा पैदा होता है उसको तब से ही होती है और तब से इंसुलिन की ज़रूरत होती है. लेकिन एक टाइप 2 है जो कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग पैटर्न्स से आपको लगती है. ठीक है, या जीन्स में होती है, कहीं ना कहीं टाइप 2 आपकी जीन्स में आई होती है आपको. लेकिन पहले ये आपको हिट करती थी आफ्टर 40. लेकिन अब हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो ईटिंग पैटर्न्स हैं, लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से 20s में 21 वेट बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया जंक्स की वजह से. मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं, पेशेंट्स आते हैं 16, 15 और वेट उनका उनकी एज से 3x. तो आप कह रहे हैं ना कि थोड़े से मज़े के लिए हम कहते हैं नहीं यही खाना है, यही खाना है, और सबके ये नतीजे हैं. बिल्कुल. तो वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, ये चीज़ें ना बचपन से हमारे अंदर डाली गई हैं. हाँ. लाइक किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो हम कहते हैं यू डिड वेल, हैव अ ट्रीट. सेलिब्रेशंस हैं, कोई ओकेजन है, वहाँ से वो चीज़ें हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये इमोशनल ईटिंग डेवलप हो रही है. तो मेरा ये
لٹرلی ایک ریکویسٹ ہے یا میرا مشورہ ہے ماں باپ سے کہ تھوڑا سا فوکس کریں اپنے بچوں پر, ان کی ہیلتھ پر. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے 90s میں تھے کہ ماں باپ میں اور بچوں میں نا ایک بڑا لحاظ تھا, پردہ تھا, ڈر تھا. لیکن میں اپنی جنریشن سے بات کروں گی, ہماری جنریشن سے یہ ختم ہو چکا ہے. ماں باپ کا اور بچوں کا بہت فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, بہت ان کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے. اف آئی ٹاک اباؤٹ مائن تو بہت اچھا ہے. مجھے کبھی بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا تو میں اپنے کسی فرینڈ کی جگہ نا اپنی اماں کو کال ملاتی ہوں کہ اماں یہ مسئلہ ہو گیا ایسے ایسے ایسے. تو اس ریلیشن شپ سے مجھے اگر میری اماں اسٹیج پہ کچھ کہیں گی نا, بچے یہ آپ نے ایسے کرنا ہے تو میں وہی کروں گی. کیوں؟ کیونکہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ بھی تو مان رہے ہیں نا. پیار سے ڈیل کرے اپنے بچوں کو, اور یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ بچپن سے ان کی کیا ہیبٹس ڈیولپ کر رہے ہیں. بہت ساری ایسے ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں جو کہ کام پر جاتی ہیں اور کیئر ٹیکرز کے پاس اپنے بچے رکھے ہوئے ہیں, یا اسکول جاتے ہوئے ان کے ٹفن میں اسٹارٹ سے ہی انہوں نے کپ کیکس رکھ دی ہیں, جنک فوڈ ایڈ کر دی ہے. ڈونٹ ڈو دس ٹو یور کڈس. جی جی جی. تو وہ بچپن سے ہی بلکہ آپ کو تو زیادہ بہتر پتا ہوگا بھی, جو ایک لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں بچپن میں یہ جو بچوں کو فیڈر میں ہم چینی ڈال کے اور دودھ بنا کے پلاتے ہیں, کہ شروع کا 1 سال اگر آپ چینی کو کنٹرول کر جائیں اپنے گھر میں, خاص طور پہ اپنے بچوں کو نہ دیں, اٹ ول ہیو اے ویری گڈ افیکٹ لانگ ٹرم ان کی پوری زندگی میں. جو ڈائبٹیز والا مسئلہ ہے, جیسے کہ آپ کرب کریں شوگر کو رائٹ فرام دا بگننگ, کہ بچوں کو فیڈر میں اور سویٹس میں اور چیزوں میں وہیں پہ نہ دیں. سوجی میں بھی چینی ڈال, ہاں نہ ہو, یعنی ہم شروع سے ہی بچوں کو بچے کو ٹیسٹ ہی نہیں ہے نا, اس کے ٹیسٹ برڈ پہ شوگر کا یا سالٹ کا ٹیسٹ ہی نہیں آیا ہوا. پنچ آف سالٹ ایڈ کر دیں آپ, تھوڑا سا شوگر, لیکن 6 مہینے تک تو بالکل بھی نہیں. 6 مہینے تک تو ماں کا دودھ از انف فار بیبی. لیکن آج کل پھر وہی بات ہے, ایستھیٹیکلی جو بالکل ہی نیو مومیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمارا فگر خراب ہوگا, ان کو فوراً سے جو ہے وہ فارمولا ملک پہ لے جاتی ہیں, which is a disaster. بچپن سے ہی جو ہے وہ کتنے بڑے جنک سے انٹروڈیوس ہو گئے, یعنی پیدا ہوتے ہی آپ نے اس کا تعارف ایک جنک سے کروا دیا, ایک فارمولا ملک, اس میں بھی دیٹ از اے جنک, یس سو ٹرو, دیٹ از اے جنک فوڈ. کہ ہمارا تو پیدا ہوتا بچہ جو ہے وہ بھی ایک جنک فوڈ لے رہا ہے, مین میڈ چیز لے رہا ہے, بجائے اس کے کہ گاڈ میڈ چیز سے جو کہ ریپلیس 6 مہینے تک تو میں کہتی ہوں کہ بچے کو آپ کسی ایسے فوڈ سے انٹروڈیوس ہی نہ کروائیں. ماں کا دودھ بچے کے لیے اتنا کافی ہے فرا کہ 6 مہینے تک اگر وہ ماں کا دودھ لے رہے ہیں نا تو اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد جب آپ پراپر ویننگ پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں, ویننگ از اے پروسیس آڈینس کو بتانے کے لیے کہ جب آپ ماں کے دودھ سے بچے کو کھانے پر لے کر جاتے ہیں, 6 مہینے کے بعد جب آپ ویننگ پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو ہلکا پھلکا آپ بچے کو سارے فوڈس ٹرائی کروائیں. اگر آپ کا بچہ ایک کھانے پر نہیں کھا رہا, 1 اسپون کے بعد 2 اسپون نہیں لے رہا, اس کو زبردستی نہ کھلائیں. اس کے برعکس جو اس کے ٹیسٹ بڈ کو جو چیز پسند آ رہی ہے آپ اس کو وہ چیز دیں. بچوں کو کھانے میں مسئلہ کیوں ہوتا ہے, مائیں زبردستی کھلاتی ہیں, مار مار کے کھلاتی ہیں, ساتھ آگے فون رکھا ہوا ہے, ساتھ کھلا رہی ہیں, بچہ نہیں کھا رہا. ڈونٹ ڈو دس ٹو یور کڈ. بچے کو آپ وہ چیز دیں جو وہ کھاتا ہے, اور اسٹارٹ سے ہی اگر آپ اس کو ان چیزوں کی عادت نہیں ڈالیں گے تو اس کو نہیں پتا کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے. میں اکثر سیلیبریٹیز کو دیکھتی رہتی ہوں, چاکلیٹس ہیں, کچھ بھی ہیں, یار وہ سیلیبریٹیز ہو کر اگر محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے گھر کی چیزیں بنا کے دے سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کیوں نہیں کر سکتے, دیٹس ویری ٹرو. اور میرا خیال ہے یہی ہے جہاں سے ہماری بنیاد خراب ہوتی ہے, کہ مائیں جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ سہل پسند ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ ایک ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں یہ ڈالنی پڑتی ہیں. اور کسی بھی نظام کو جب آپ نے اسٹیبلش کرنا ہو, لائف اسٹائل از آلسو اے نظام, تو آپ کو اس کو ایک روٹین کو ہمیشہ ڈسپلن میں لانا پڑتا ہے, اور اس ڈسپلن کی عادت ڈالنی پڑتی ہے جب تک کہ انسان سیلف ڈسپلن کا خود عادی نہیں ہو جاتا. میں چھوٹی سی ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ میں نا ایک اسکول کے اندر گیا جہاں پر مجھے ان کو جو ہے وہ کچھ ٹریننگ دینی تھی بچوں کو, اور اس وقت پھر لنچ کا جب ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا کہ سب بچے بھی اپنا لنچ باکس یہیں پہ ہی اوپن کر کے کھائیں گے اور ہم تھوڑی دیر بریک کریں گے اس طریقے سے. تو وہ جب لنچ باکس اوپن کیا تھا, آپ کو پتا ہے اس میں 96% فوڈ کیا تھا؟ کیا؟ جنک فوڈ. یا کنوینئنس, یعنی ہم جو ہے کنوینئنس, ماں باپ دونوں کام کر رہے ہیں, صبح کس کے پاس ٹائم ہے کہ پراٹھے بنا کے اور اس پہ آملیٹ رکھ کے وہ دے گا, تو وہ 4 ٹکیاں اس میں وہ پیک جو ہیں وہ ڈال کے اور لنچ باکس کیا اور دے دیا. تو ہمیں میں خیال ہے کہ ایز اے فیملی پوری کو ہی اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ ہیلدی فوڈس کی طرف جائیں. ہاں کبھی کے بار آپ ونس ان اے بلو مون ٹرائی کر سکتے ہیں, برگر, پیزا, مطلب یو کین ٹرائی, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن
چیزیں ہے کہ اس کو آپ کا ڈیلی لائف اسٹائل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از ویری بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ طلال, آپ ساتھ رہے, بہت شکریہ. کشف, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ پریزنس ہیئر. اور آئی ہوپ کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں اس سے کوئی نہ کوئی پازیٹیو رزلٹ ضرور نکلے گا. آپ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اسمارٹ رہتے ہیں, کیسے ویٹ مینٹین کرتے ہیں, تو یہی باتیں یہ جو آپ کے سامنے ہر روز یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, جسٹ اسٹارٹ فالوئنگ اٹ. صرف سننا نہیں, اسٹارٹ اپلائنگ ان میں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اور آپ دیکھیں گے چھوٹی باتوں کے بڑے ریزلٹس ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. رکیں گے ہم, بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر ملیں گے مہمانوں کے ساتھ. خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے.